हमारे मुल्क के अंदर कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर पाबंदी है। एक्स जो है वो पाकिस्तान में बैन है। उसके अलावा एक कानून पीका का कानून जो है वो पाकिस्तान में नाफिज है। और जो जर्नलिस्ट कम्युनिटी है हमारे मुल्क के, जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो लोग सोशल मीडिया पे कंटेंट बनाते हैं, उनका आर्ग्यूमेंट ये है कि ये जो है वो आज़ादी इज़हार राय के ऊपर जो है वो बहुत बड़ी कदगन लगाई गई है पाकिस्तान के अंदर, इसको इमीडिएटली ख़त्म होना चाहिए। मगर आज की वीडियो में हम आपको ये आर्ग्यूमेंट देने वाले हैं कि हमारा प्रोग्राम, चूँकि आप ख़ुद भी सोशल मीडिया पे सुन रहे हैं, इसके बावजूद हम आपको ये आर्ग्यूमेंट देने वाले हैं कि शायद इस वक्त पाकिस्तान के हालात के अंदर अगर इन कवानीन का, ये जो पीका का कानून है, ये जो एक्स को बैन करना है, इसकी अगर आप हाइपोथेटिकली सोचें तो ज़रूर इसका मकसद जो है वो सोशल मीडिया और इन चीज़ों की पाबंदी का मकसद ये है कि आज़ादी इज़हार राय को कम किया जाए या बंद किया जाए। मगर शायद एनालिटिकली अगर आप देखें तो जिस किस्म की न्यूज़ मीडिया, जिस किस्म की सोशल मीडिया, जिस किस्म की ये जो एक्स के प्लेटफॉर्म पे ख़बरें आती हैं, उन ख़बरों को, उन फेक न्यूज़ को रोकने का शायद वाहिद तरीका ये रह गया है कि कंटेंट की मॉडरेशन की जाए और उन लोगों की मॉडरेशन की जाए जो इन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर अपनी ख़बरें पोस्ट करके मुल्क के अंदर अफरा तफरी फैला रहे हैं। मेरा नाम इमरान है और मेरी सोच में खुश आमदीद। रमज़ान के 20 दिन मुकम्मल हो चुके हैं। इस 20 दिनों में हमने अपने मुल्क के अंदर बलूचिस्तान ट्रेन हादसा, यानी बलूचिस्तान की ट्रेन के ऊपर जो तखरीबकारी की गई, जो टेररिज्म की गई, उसके बाद जब हुकूमत पाकिस्तान, जिस भी किस्म की हुकूमत है, जो भी हमारी पार्लियामेंट है, उन्होंने जब अपनी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास बुलाया तो पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो उसमें शामिल नहीं हुई, चूँकि उनका लीडर जो है वो इनकारसरेटेड है। और कहा यह गया कि उस लीडर को बेल के ऊपर बुला के उन टॉक्स का हिस्सा बनाया जाए, हालांकि वो पार्लियामेंट का हिस्सा नहीं है वो लीडर। और टेक्निकली उस पॉलिटिकल पार्टी के जो चेयरमैन हैं वो पार्लियामेंटेरियन भी हैं और एक इलेक्टेड लीडर हैं, और उन्होंने भी शमूलियत हासिल नहीं की। जो एलानिया जारी किया गया नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी की मीटिंग के बाद, कमेटी की मीटिंग के बाद, उसमें पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी का हाथ नहीं था। और ट्विटर के ऊपर और जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उस पे एक्चुअली पाकिस्तान की रियासत की, पाकिस्तान के मुल्क के ख़िलाफ़ जो है वो इंतहाई ज़्यादा बात की गई। उसके अलावा जो दूसरी बड़ी ख़बर है पाकिस्तान में पिछले 20 दिनों में जो वाक़यात हुए हैं, वो ये रही है कि पाकिस्तान में रमज़ान के नाम पे, इफ्तार के नाम पे ये जो तमाशा लगाया गया, 20-25 दिनों के अंदर हर सड़क के ऊपर लोगों को सड़कों पे बिठा के कैमरे को सामने रख के ये जो तमाशा लगाया गया, ताकि चंद लोग उससे मशहूर हो जाएं, चंद लोगों की बेनेवलेंस जो है वो अवाम पाकिस्तान के सर के अंदर चली जाए। तो ये तमाशा वैसे हर साल लगता है, मगर अब ऐसे लगता है कि आज़ाद हो गया है सोशल मीडिया या पाकिस्तान का न्यूज़ मीडिया भी इस किस्म के कंटेंट को बनाने के लिए। सोलर ग्रीन मीटर जो हमारे मुल्क के अंदर जगह जगह लगे हुए हैं, उनके जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो गवर्नमेंट ने रिवाइज़ किए हैं। 10 रुपये के हिसाब से अब ग्रिड में बिजली लिया करेगी हुकूमत। जब ये ख़बर आई तो उसके बाद भी इसके ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा लोगों ने एहतजाज किया। हमारी जो एपेक्स बॉडी है, FPCCI, जो बिजनेसमैन की एपेक्स बॉडी है, वहाँ पे एक साहब जो उनके बहुत बड़े मशहूर लीडर हैं, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद ये था कि वो उसमें जो भी बोलते हैं, जो उसको सुन रहा है, वो जो उनके पॉइंट्स हैं उनको ज़हन नशीन कर लेगा। उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान के अंदर ये जो गरीब आवाम है, ये इससे सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट होगी, जिन्होंने अपनी घर के जेवर बेच के या घर की चीज़ें बेच के जो है वो सोलर पैनल लगाए हुए हैं, वो उसका सबसे बड़ा नुकसान उन लोगों को होगा, यानी गरीब उससे ज़्यादा इफ़ेक्ट होंगे। हमारा ये हाइपोथेसिस है। हमने कुछ अर्सा पहले ये भी बात की कि ये जो पाकिस्तान के बिजनेसमैन अमीर लोग हैं, ये 100-200 लोगों को इकट्ठा कर लें और उन लोगों को पूरे पाकिस्तान का सर्वे करवा दें। और सर्वे के अंदर ये देख लें कि एक्चुअली ग्रीन मीटर्स जो हैं वो किस किस्म के तबके के घरों में लगे हुए हैं। और अगर वो किसी गरीब के घरों में लगे हुए हैं, जो आम पाकिस्तान की जो आम आबादियाँ हैं, तो इनको ज़रूर जो है वो रीनेगोशिएट नहीं करना चाहिए, उनका जो टैरिफ है उसको कम नहीं करना चाहिए। मगर अगर वो पाकिस्तान में महंगे महंगे अप मार्केट, अप स्केल, इलीट नेबरहुड्स के अंदर लगे हुए हैं, तो फिर बहस की बात की है। शायद उन साहब को भी, ये जो एपेक्स बॉडी है बिजनेसमैन की, उसको भी पता है कि ख़बर टीवी के ऊपर जाके जो मर्ज़ी बोल दिया जाए, बाद में उसको कौन वेरीफाई करेगा। एक बहुत बड़ी खबर जो हमारे यहाँ चलती रही वो ये चलती रही कि USA जो है, अमेरिका जो है, वो ट्रैवल बैन लगाने लगा है पाकिस्तान के ऊपर। इस खबर की भी बाल की खाल निकाल के रख दी हमने। हमारे मीडिया के अंदर एक मैं ये देख रहा था कि मलिया लोधी साहिबा जो एम्बेसडर रही हैं अमेरिका की,
ان کو مختلف نیوز چینلز پہ بلا کے ان کا انٹرویو کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی، اور جو اینکر تھے وہ کوشش یہ کرتے تھے کہ وہ کوئی ایسی کنٹروورشل بات کر دیں کہ ان کی چاندنی ہو جائے، یعنی کہ ان ٹی وی چینلز کی چاندنی ہو جائے۔ ملیحہ لودھی صاحبہ بارہا اس بات کا اظہار کرتی رہی کہ جب تک یہ خبر مستند طور پہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ سے نہیں آ جاتی تو اس قسم کی بات کرنے پہ احتیاط کرنی چاہیے۔ بلکہ ایک نیوز چینل پہ تو ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ایک اینکر نے 10 منٹ فورس کیا ملیحہ لودھی صاحبہ کو کہ وہ اس کے بارے میں کوئی کنٹروورشل بات کریں۔ جب انہوں نے احتیاط کرنے کی بات کو سٹریس کیا تو ان کے بعد جو صاحب آئے، جو نئے اینالسٹ تیار بیٹھے ہوئے تھے کہ میں جو ہوں وہ آج ایسی بات کر دوں گا کہ آج رات کو کوئی سوئی نہ اپنے گھر میں، تو ان کے ساتھ دبا کے 20-25 منٹ جو ہے وہ اینکر لگے رہے کہ پاکستان یلو لسٹ میں آنے والا ہے، پاکستان ریڈ لسٹ میں آنے والا ہے، پاکستان اورنج لسٹ میں آنے والا ہے۔ پوری پاکستان کے کنٹینٹ کریٹرز میں ہم سمیت یہ کنٹینٹ بنایا، حالانکہ ہم نے یہ بات اپنے کنٹینٹ میں بھی کی تھی کہ اس خبر کا کوئی مستند جو ہے وہ ذرائع سے تصدیق نہیں ہو سکی، اور ہوا یہی کہ آج جو ہے جب ہم یہ کنٹینٹ بنا رہے ہیں تو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے یہ خبر ہے کہ اس قسم کی لسٹ اس وقت جو ہے وہ کوئی نہیں ہے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے پاس۔ فیوچر میں اگر اس قسم کی کوئی پابندی لگائی گئی تو وہ بعد میں دیکھیں گے، یعنی ہم نے یہ جو طریقہ کار بنا لیا ہے کہ ہم وہ خبریں جو ہوا میں اڑی ہوتی ہیں ان کو پکڑ کے اپنے ذہنوں کے اندر، اپنے کمروں کے اندر، ڈرائنگ روموں میں بیٹھ کے جو گفتگو ہو رہی ہوتی ہے اس کو نیوز میڈیا پہ، سوشل میڈیا پہ کر دیں، اور اس کا نتیجہ جو مرضی نکلے، ہمارا جو کنٹینٹ ہے، ہمارا جو گھنٹے کا سلاٹ ہے ہمارے پروگرام کا، وہ فل ہو جائے، لوگ دیکھنا شروع کر دیں۔ ایک انٹرسٹنگ بات جو میں اپنے سننے والوں کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، کیونکہ ہمارے ایک بہت زیادہ فیسنیشن ہو گئی ہے کہ ہمارے یہاں پڑھا لکھا آدمی وہ ہے جو تاریخ کو لے کے بیٹھ جائے۔ ہمارے یہاں بہت سے کنٹینٹ کریٹرز اس بات پہ کہتے ہیں کہ ہماری تاریخ پہ بہت گہری نظر ہے، پاکستان اپنی تاریخ کو دیکھ کے جو ہے وہ سبق نہیں سیکھ رہا۔ میں آپ کو ایک بات کلیئرلی بتا دوں، جو لوگ دنیا میں تاریخ کو غور سے پڑھ چکے ہیں، جو دنیا کی اکنامکس کو، بزنس کو سمجھتے ہیں، دنیا کا ایک بھی ملک ایسا نہیں ہے جو صرف تاریخ کو دیکھ کے چلتا ہو۔ ہر ملک کی تاریخ جو ہے اس میں کوئی نہ کوئی ایسی چیز ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی ایسی تاریخی ہوتی ہے جس کو اوور کم کر کے لوگ آگے چلتے ہیں، لوگ جو ہیں وہ آگے کی طرف دیکھتے ہیں۔ یعنی امریکہ کے اندر بھی آج سے 100 سال پہلے سلیوری کا زمانہ تھا، اس کے بعد جم کرو رہا۔ آج کل امریکہ میں بہت زیادہ جو ہے وہ اینٹی امیگریشن کے اوپر پالیسی بنائی جا رہی ہے، ان کی حکومت جو ہے وہ اینٹی امیگریشن کے نام پہ جو ہے وہ الیکشن جیت رہی ہے۔ انڈیا کی ڈیولپمنٹ کے بارے میں بہت سارے لوگ بات کرتے ہیں، ایک پوسٹر چائلڈ ہے انڈیا کا ملک کے، اتنی بڑی آبادی ہے، اس کے باوجود بڑی تیزی سے پچھلے 30 سال میں انڈیا نے ترقی کی۔ وہاں پہ بھی جو سب سے زیادہ ٹرینڈنگ نیوز ہے وہ یہ ہے کہ ایک جماعت ہے انڈیا کے اندر بھی جو کہ ناگپور میں جو اورنگزیب عالمگیر کا اورنگ آباد میں جو موسلیم ہے، جو ان کا مقبرہ ہے، اس کو گرا دیا جائے۔ یعنی آج سے 400 سال پہلے اگر کسی بادشاہ کے ساتھ آپ کی کوئی ناراضگی ہے بھی تو آپ اس کو لے کے جو ہے وہ اپنے سڑکوں پہ رائٹنگ کر رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ یو کے اندر بھی یہ بہت زیادہ خبر ہے، یعنی جب پاکستان آزاد ہوا تھا تو ہم برٹش امپائر کا حصہ تھے، آدھی دنیا سے زیادہ جو ہے وہ برٹش امپائر کا راج تھا۔ اس کے باوجود آج کی برٹش امپائر کے اندر جو ہے وہ اگین اینٹی امیگریشن اور مختلف قسم کے مسئلے وہاں بھی چل رہے ہیں۔ ہمارے یہاں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو ویسٹ کے اندر ملک ہیں یا انڈیا ہے جی، وہاں غربت بہت ہے، انڈیا کا نام لیں گے جی، ان کے حالات بھی اچھے نہیں ہیں۔ ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ امریکہ کی اکانومی جو ہے، ہمارے ڈرائنگ روموں میں، ہمارے کنٹینٹ کے اندر یہ اکثر بات کی جاتی ہے کہ انڈیا کی اکانومی جو ہے وہ ڈکلائن ہو رہی ہے۔ ایک بات میں آپ کو کلیئرلی سمجھا دوں کہ 360 بلین کی پاکستان کی اپروکسیمیٹ جی ڈی پی ہے، 25 کروڑ کی ہم آبادی ہیں، ملک ہمارا بھی چل رہا ہے جی، صبح اٹھ کے آپ بھی اپنے دفتر جائیں گے، سڑکوں پہ گاڑیاں بھی چل رہی ہوں گی۔ امریکہ کی آبادی جو ہے وہ ہم سے تھوڑی ہی زیادہ ہے، اور وہ کئی ٹریلینز آف ڈالرز کی اکانومی ہے، جس کے اندر جو کاروبار زندگی ہے وہ ہم سے بہت ہی زیادہ وسیع ہے۔ اسی طرح یو کے کی جو اکانومی ہے وہ ہم سے شاید 10 گنا 15 گنا زیادہ بڑی ہے۔ اسی طرح جو انڈیا کی اکانومی ہے وہ ہم سے شاید 5 گنا زیادہ یا 6 گنا یا مے بی 10 گنا زیادہ بڑی ہے۔ ہم یہاں پہ بیٹھ کے اپنے حالات کو دیکھ کے دوسرے لوگوں پہ قیاس آرائی کرتے ہیں، اپنے آپ کو تسلی دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ اگر ہمارے بھی حالات خراب ہیں تو باہر کے بھی حالات خراب، بجائے اس کے کہ کوئی کنسٹرکٹیو بات کی جائے کہ پاکستان کی اکانومی کو کیسے آگے بڑھانا ہے۔ ان تمام مسائل کے باوجود جو خبروں کو دیکھ رہے ہیں ان کو یہ پتہ ہے کہ ہماری جو اسٹاک مارکیٹ ہے وہ 1,18,000 پوائنٹ کی جو سطح ہے اس کو عبور کر چکی ہے رمضان کے مہینے میں۔ تو جن ملکوں کے اندر اسٹاک مارکیٹ جو ہے اس میں مثبت رجحان ہوتا ہے تو سمجھا یہ جاتا ہے کہ اکانومی کے جنرلی انڈیکیٹر جو ہے وہ صحیح سمت میں ہیں۔ مگر ہمارے ہاں جو ہے وہ اگر آپ کسی بھی قسم کے سوشل میڈیا کی فیڈ کو، نیوز میڈیا کو ہماری چھان ماریں
یا ہماری یہ جو ٹویٹر کے اوپر یا ایکس کے اوپر جو باتیں ہوتی ہیں، تو آپ کو یہ لگے گا کہ یہ ملک جو ہے یہ کل بند ہونے والا ہے۔ ایک خبر پچھلے دنوں ہمارے یہاں بلکہ 3-4 دن پہلے یہ شائع ہوئی کہ گجرات کے اندر ایک امپورٹنٹ شخصیت کو گولی مار دی گئی ہے۔ اس کے اوپر ایک بھوچال سا آ گیا ٹویٹر کے اندر۔ بڑے بڑے ہمارے ملک کے جو جرنلسٹ ہیں، جو اپنے آپ کو مقدس سمجھتے ہیں کہ ملک کی جو لوگوں کی سوچ ہے اس کو جو ہے وہ ہم نے ٹھیک کرنا ہے، انہوں نے بھی اس خبر کو شائع کیا اپنی ایکس فیڈ کے اندر۔ حالانکہ وہ خبر انتہائی غلط تھی، جس شخص کے بارے میں بات ہو رہی تھی اس شخص کا کوئی لینا دینا ہی نہیں تھا اس واقعے کے ساتھ۔ مگر ہوتا یہ ہے کہ ہم کوئی خبر شائع کر دیتے ہیں اور پھر ہم اس خبر کے اوپر لائکس، ویوز، سبسکرائبر بھی لے لیتے ہیں، کچھ گھنٹے ہمیں لوگ دیکھ بھی لیتے ہیں، اور خیال یہ ہوتا ہے کہ ہمارا جو پرپز ہے کنٹینٹ کو بنانے کا، ہمارا جو پرپز ہے افطار کو کرنے کا، ہمارا جو پرپز ہے ٹی وی کے اوپر بات کرنے کا، ہمارے پولیٹیکل لوگوں کا جو پرپز ہے پروگرام میں آ کے بیٹھنے کا، وہ صرف یہ ہے کہ پاپولیرٹی کیسے حاصل کی جائے، لوگ ہماری شکل کو پہچانیں اور ہماری بات کو سن کے چاہے وہ سیدھے ہاتھ جانا چاہتے ہوں تو وہ الٹے ہاتھ چلیں گے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جو واحد پرپز رہ گیا ہے ہمارے ملک کے اندر ہر چیز کا، وہ یہ ہے کہ پیسے کیسے کمائے جائے، لوگوں کے اوپر جتنی مرضی فیک نیوز ڈال دی جائے، اور اس فیک نیوز کے رزلٹ کے اندر معاشرے کے ساتھ جو مرضی ہو اس کے ہم ذمہ دار نہیں ہیں۔ اور پھر جب حکومت، یعنی یہ جو ہماری کرنٹ حکومت ہے، یہ جو ہائیبریڈ رجیم ہے ہمارے یہاں، میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی باشعور آدمی اگری کرے گا جس کے نام کیا طرز حکومت اس وقت ہے پاکستان کے اندر۔ اس تمام باتوں کے باوجود ایک ملک ہے، ملک کے اندر 24-25 کروڑ لوگ رہتے ہیں، 25 کروڑ لوگوں کو جس قسم کا مواد روزانہ کی بنیاد پہ لوگ دکھا رہے ہیں، کروڑوں کے لوگ جو ہیں وہ ٹی وی کے ساتھ، سوشل میڈیا کے ساتھ اور ایکس کے ساتھ فیک نیوز کو لے کے اپنے فیصلے کر رہے ہیں، ایک دوسرے سے جھگڑا کر رہے ہیں۔ اس کے اندر کنٹینٹ ماڈریشن، چاہے وہ پولیٹیکل حکومت ہو، چاہے وہ ڈیموکریٹک حکومت ہو، چاہے وہ فوجی حکومت ہو، جس مرضی قسم کی حکومت ہو، کسی بھی معاشرے کے اندر اس قسم کے کنٹینٹ کو چلنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ کیونکہ اس رینٹ کو کرنے کا کوئی مقصد نہیں تھا، مقصد صرف یہ تھا کہ پریشان ہو جاتے ہیں وہ لوگ جو واقعی اس ملک کی بہتری چاہتے ہیں، اس ملک کے لوگوں کی بہتری چاہتے ہیں۔ اور جب ہم لینڈسکیپ دیکھتے ہیں میڈیا کا، سوشل میڈیا کا، ٹویٹر فیڈ کا اپنے ملک کے اندر، تو وہ لوگ جو مخلص ہیں اس ملک کی عوام کے ساتھ، ان کو ضرور اس پریشانی سے وہ لاک ہو جاتے ہیں کہ یہ معاشرہ جو ہے، جو ہماری جو یوتھ ہے اس ملک کی، یعنی کچھ عرصہ پہلے یہ جو لاہور میں پنجاب کالج واقعہ تھا جو فیک ثابت ہوا، بعد میں اس واقعے کو لے کے کتنا زیادہ ہنگامہ مچایا گیا، یہ جو ٹیررزم ہمارے ملک کے اندر ہو رہی ہے، اس کے خلاف جو ہے وہ جہاں متحد ہونا چاہیے، سب کو بالاتر پولیٹکس کو بھی رکھ کے، ایک دوسرے کے درمیان فرق کو بھی رکھ کے، جو ہمارے ڈفرینسز ہیں، چاہے وہ ایتھنک ہوں، چاہے وہ ریلیجس ہوں، چاہے وہ پولیٹیکل ہوں، اس کو بھی سائیڈ پہ رکھ کے ایسے واقعات کے خلاف مخلص ہونا چاہیے۔ ہم سب کو ایک ساتھ متحد ہو کے چلنا چاہیے۔ ہمارے ملک کے اندر یہ جو مہنگائی ہے اس کے بھی خلاف جو ہے وہ لوگوں کو متحد ہو کے آگے چلنا چاہیے۔ ہمارے ملک کے اندر خلاف میں جو تذلیل ہوتی ہے انسانیت کی، سڑکوں پہ افطاریاں کھلا کے، منہ کے سامنے کیمرہ رکھ کے، اس کو کے خلاف بھی پروٹیسٹ ہونا چاہیے۔ جو مقدس پیشہ ہے جرنلزم کا، اس کو جب لوگ پامال کرتے ہیں جسٹ بیکاز کہ ان کا ایک یوٹیوب چینل ہے اور وہ اپنے آپ کو جرنلسٹ شو کر کے جو ہے وہ مراد بھی لیتے ہیں اور جھوٹ بھی بولتے ہیں، بلکہ جھوٹ پہ جھوٹ بولتے ہیں، جو لوگ دوسروں کو امپریس کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ تاریخ کے اندر سے چند صفحات پڑھ کے، ان تمام چیزوں کے نتیجے میں جو ہے وہ ملک تو پیچھے جا ہی رہا ہے، مگر معاشرہ بھی نیچے کی طرف تنزلی کا شکار ہوتا جا رہا ہے۔ اور اگر آپ نے دیکھنا ہو کہ ترقی یافتہ ملکوں کے اندر، جیسے میں نے آپ کو امریکہ کا ذکر کیا، اب برطانیہ کا ذکر کیا آپ کو میں، اگر آپ یو اے ای کا ایگزامپل لے لیں، اگر آپ صرف خلیج ٹائمز یا گلف نیوز کی ایپ کو ڈاؤن لوڈ کر لیں، یا بی بی سی کی ایپ کو ڈاؤن لوڈ کر لیں، یا امریکہ کی کسی نیوز میڈیا کی ایپ کو ڈاؤن لوڈ کر کے دیکھیں کہ خبریں کس قسم کی شائع ہو رہی ہیں، تو یہ جو فرنچ کے اندر لوگ پروٹیسٹ کرتے ہیں، جو فیک نیوز ہوتی ہے وہ ضرور کیری ہوتی ہے، مگر اس خبر کو اتنی تھوڑی مقدار میں لوگ دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ جنرلی جو ہے وہ موڈ جو ہے پبلک کا وہ پازیٹیو رہتا ہے۔ ہم چیلنج کرتے ہیں کہ اس وقت جو پاکستان سے ہمیں دیکھ رہا ہے، آپ اپنی یوٹیوب کی فیڈ کے اندر، آپ اپنی جو سا سوشل میڈیا، فیس بک ہو گیا، انسٹاگرام ہو گئی، اس کے علاوہ جو بھی آپ کے پاس کنٹینٹ کو دیکھنے کا جو بھی ذریعہ ہے، اس کو کھول کے دیکھ لیں اور بتائیں کہ پازیٹیو بات کدھر کی گئی ہے یا سچ بات کدھر کی گئی ہے۔ چلے پازیٹیو اگر کوئی بات ہے نہیں ہمارے ملک میں آج کرنے کو، تو آپ دیکھیں کہ سچ کدھر بولا گیا،
کیا ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ایک امیر آدمی جو ہے وہ کیسے اپنی زکوٰۃ کے ذریعے نوالے ڈال رہے ہیں لوگوں کے منہ کے اندر، حالانکہ 30 روزوں کے بعد، عید کے بعد ان لوگوں کو کی بھوک کا جو ہے وہ کوئی بندوبست نہیں ہے. جو خرچہ ہوا اس کنٹینٹ کو چلانے کا، اس کنٹینٹ کو میڈیا پہ، سوشل میڈیا پہ چلانے کا، اس خرچے کو بھی اسی پیسے سے نکالا گیا جو ڈونیٹ کیا گیا ہوگا لوگوں کو کھانا کھلانے کے لیے. یہ جو نیگیٹو سائیکالوجی ہے ہمارے ملک کے اندر، یہ سیکھ گئے ہیں سب کنٹینٹ کریٹرز بھی کہ نیگیٹو بات جو ہے وہ ملک کے اندر چلے گی. اس کو روکنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ نیگیٹو اور فیک نیوز کو دیکھنا چھوڑ دیں. اس وقت جو پابندی لگائی گئی ہے کنٹینٹ ماڈریشن کے لیے، ہمارا آرگیومنٹ یہ ہے کہ چاہے ملک کے اندر جس قسم کی مرضی حکومت ہو، چاہے وہ ہائبرڈ حکومت ہو، ایون اگر پاکستان کے اندر فوجی حکومت بھی ہو، تو کنٹینٹ ماڈریشن، کنٹینٹ کریٹرز کی ماڈریشن، کیونکہ سیلف ماڈریشن ہمارے یہاں ہو نہیں رہی، تو کنٹینٹ کی ماڈریشن شاید اس وقت انتہائی زیادہ ضروری ہے اگر ہم نے آگے چل کے ترقی کرنی ہے. اگر جو یوتھ ہے پاکستان کی، جو کالجوں میں پڑھتے ہیں، اسکولوں میں بچے پڑھتے ہیں، اگر ہم نے ان کو ایک مثبت معاشرے کی طرف لے کے جانا ہے تو کنٹینٹ ماڈریشن انتہائی زیادہ ضروری ہے. وہ امید کرتے ہیں کہ یہ جو پیکا کا قانون ہے اس کو صحیح طور پہ استعمال کیا جائے گا، مگر اس قسم کا قانون ہمارے ملک کے اندر ہونا، ڈیفیمیشن لاز کا ہونا انتہائی زیادہ ضروری ہے، کیونکہ کیچڑ اچھالنے کے علاوہ ہمیں شاید کنٹینٹ اس کے علاوہ آتا ہی کوئی نہیں ہے. بہت شکریہ.